पुलिस पे आप कितनी आप हेवी हैंडेडनेस आप करेंगे? 8 साल की जमूत के बाद दोबारा इस गर्द को हम शेक कर रहे हैं। हमारे एरियाज में जो एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट हैं, आप इनके खिलाफ क्या कर रहे हैं? नहुसत को और स्टिग्मा को पाकिस्तान के चेहरे से हमेशा के लिए अपना धोना चाहते हैं। आपकी गवर्नमेंट को काफी अंडरमाइन किया जाता है, इस पे आपको कोई फर्क पड़ता है? मैं उनका नोटिस नहीं लेता, वो वक्त का रहा है। हाउ डू यू थिंक इट विल गेट आउट, और विल इट एवर गेट आउट और नॉट? ये जो IMF का जो टीका है वो हमें लेना पड़ा, मजबूरी थी। डिक्टेशन क्या अब भी हम बाहर से ले रहे हैं या नहीं? बिल्कुल एक हद तक ले रहे हैं। आज पाकिस्तान बेहतर है प्रेसिडेंट मुशर्रफ के बगैर? वो वर्दी के होते हुए उस पार्लियामेंट ने सदर को वोट दे दिया क्योंकि डंडा उसके पास था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू PJ मीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर कहा जाए, मुझसे को पूछे कि आपको किसको मज़ा आता है इंटरव्यू करने का, तो मैं 3-4 लोगों का नाम बड़ा खुल के लेता हूँ। एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं, एक बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, वो हमारे साथ नहीं है, बट बड़ा ही मज़ा आता था उनसे बात करने का, बिकॉज़ वो आपको लेके भी चलती थी और आपसे पूछवाती भी थी। तो ऐसे लोगों का मज़ा आता है। शौकत अज़ीज़ है अनदर वन, बड़े एफ्लुएंट एंड आप आते थे। जमाली साहब भी बड़ा अच्छा करते थे, तो मज़ा आता था ऐसे लोगों का एज प्राइम मिनिस्टर्स। बाकी और भी बड़े अच्छे लोग हैं जिनके इंटरव्यू किए। आज मैं आपके सामने शहबाज शरीफ का एक इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ। ये मैंने उनके घर पे किया, एवनफील्ड हाउस में, जो कि बड़ा कंट्रोवर्शियल लोगों ने बनाया हुआ है। तो वहाँ ये लंदन में आए एज चीफ मिनिस्टर, तो इनका मैंने वहाँ जाके डाइनिंग रूम के अंदर ये इंटरव्यू किया। ये सुनिए। आप वापस गए पाकिस्तान, आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान? वालेकुम सलाम PJ, आपको याद है कि पिछले सालों में जलावतनी के दिनों में बगैर किसी एग्जैजरेशन के बताना चाहता हूँ कि अब मैं वहाँ पर गया हूँ और 6 साल से मैं पंजाब को दोबारा अल्लाह ताला के फज़ल करम से और आवाम की दुआओं से और पार्टी की और पंजाब असम्बली की उनके वोटों से मैं दोबारा पंजाब का खादम मुंतखब हुआ हूँ। तो इन 8 सालों में जो मेरी यहाँ पर लंदन से रीडिंग थी, उससे कहीं ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। करप्शन, गैलपिंग करप्शन है। इंतज़ामी जो ढांचा है वो ज़मीन बोझ हो चुका है। कोई आदमी गलत काम करता है और फिर ज़मीर मुलामत करता है कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, वो एहसास जाता रहा है। और इस वक्त अगर कोई कारोबार पिछले 8 सालों में जिसने खूब नफ़ा कमाया और पनपा, वो है कब्ज़ा ग्रुप। यानी ज़मीनों पर गरीब लोगों के या ऐसी कोई मतनाज़ा ज़मीनें सरकार की इमलाक, वो जहाँ पर कोई लोग अगर बैठे हुए थे उनको कब्ज़ा ग्रुप उनसे ज़बरदस्ती ज़मीनें ली, कुछ पैसे उनको दिए और फिर बड़े लोगों के साथ मिलकर उनके ऊपर अपना कब्ज़ा अपने नाम करवाया और जो मुनाफा था या जो बूटी थी वो आपस में बांट ली। इस कारोबार ने बेपनाह तरक्की की है पाकिस्तान में और पंजाब में, और हर जगह जाएं तो कब्जे हो चुके हैं। फिर आप देखेंगे नजायज़ तजावज़ात, यानी कानून की हुक्मरानी नाम की चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। जिस मुल्क के अंदर रिटायर्ड लोग फील्ड में SSP लग जाएं, ये इसी तरीके से है कि आप एक रिटायर्ड फौजी अफसर को, जर्नैल को आप चीफ आर्मी स्टाफ वर्दी पहना के लगा दें तो उस इदारे का क्या असर होगा। तो जिस तरीके से अगर आप किसी फील्ड में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को आप SSP दोबारा बना दें और कहेंगे फील्ड में अफसरों को की कमान करो, तो फिर उसका क्या असर होगा। तो ये है वो मैं समझता हूँ कि अहम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसकी वजह से गवर्नेंस जो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। लेकिन ये एक चैलेंज है और हमने इस चैलेंज को कबूल किया और इंशाअल्लाह हम तालीम के मैदान में, इलाज के मैदान में, लॉ एंड ऑर्डर की फील्ड में, करप्शन की फील्ड में हम बतदरीज बेहतरी ला रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो उसमें बेहतरी आएगी। पाकिस्तान में हमने देखा है कि हर प्रोविंसेस में एक ही प्रॉब्लम है और वो है लॉ एंड ऑर्डर की और वो है पुलिस की। आप पुलिस के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि जहां भी आप जाएं, जैसे कि आपने कहा कि कब्जा ग्रुप हो गया या दूसरी चीजें, पुलिस पे आप कितनी आप हेवी हैंडेडनेस आप करेंगे? पुलिस में PJ बहुत अच्छे अफसर भी हैं और बहुत काली भेड़ें भी हैं। मैंने जो हायर जो टीयर्स हैं पुलिस के, वहाँ पर SSP, DIG बड़े झांक पटक के लगाए हमने और बहुत ध्यान से लगाए ताकि गुड गवर्नेंस का, इंसाफ का
اور لوگوں کو ان کے مسائل حل کرنے کا تھانوں کا کلچر بہتر کیا جائے. تو 8 سال کی جمہوریت کے بعد دوبارہ اس گرد کو ہم شیک کر رہے ہیں, تو اس پہ وقت لگے گا. میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ایوری تھنگ از ان اے بیوٹیفل شیپ. نو, حالات جو ہے وہ معمولی بہتر ہوئے ہیں, لیکن اٹس اے لانگ وے ٹو گو. مگر میری یہ کمٹمنٹ ہے, میری ٹیم کی, ہماری حکومت کی, میاں نواز شریف کی سربراہی میں, کہ ہم انشاءاللہ لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کریں گے, اور بتدریج بہتری آہستہ آہستہ آ رہی ہے. ابھی چند دن پہلے ہم نے 51 ڈی ایس پیز, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس, ان کو ہم نے فیلڈ سے ہٹایا ہے, جو ہو کرپٹ ٹو دا بون. اسی طریقے سے ایس ایچ اوز کی بھی ہم ایک لسٹ فہرست بنا رہے ہیں. اس طریقے سے انتظامی سائٹ پر بھی اپنا تحصیلدار, اپنا پٹواری اور دوسرے افسران, ان کی جو سب سے کرپٹ لوگ ہیں, یعنی ان سے زیادہ فیلڈ میں اور کوئی کرپٹ آدمی نہ ہو, تو یہ پہلی کھیپ ہم ان کو ہٹا رہے ہیں. ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جا رہی ہے, تاکہ یعنی انتظامیہ اور پولیس میں یہ ایک احساس پیدا ہو کہ وی آر ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. ہماری ایک احتساب ہوگا, ہم سے کام جو لیا جانا چاہیے وہ لیا جائے گا اور لیا جا رہا ہے, اور اگر ہم نے غفلت کی تو پھر اس کی کوئی معافی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ہم نے جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کی ہم پذیرائی کر رہے ہیں, ان کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو کمبینیشن جو ہے اسٹک اینڈ کیرٹ کا, انشاءاللہ پھر ایلیٹ فورس کا جو اسکول کا جو بند تھا کئی سالوں سے, اس کو دوبارہ ریوائیو کیا ہے. وہاں پر دوبارہ ہم نے پاکستان آرمی سے دوبارہ ہم نے آفیسز منگائے ہیں ٹریننگ کے لیے. اب وہاں پر ٹریننگ کا بیچ, وہاں پر ٹریننگ ہو رہی ہے. اے ایس آئیز ہم نے بھرتی کی ہے تھرو پبلک سروس کمیشن. سپاہی ہم نے بھرتی کی ہے تھرو ٹوٹل ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم. وہاں پر کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے, کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر کی جو بدمنی کی آگ جو ہے, اگر کل خدا نخواستہ آپ کی گھر آتی ہے تو کل کسی اور کی گھر آئے گی, میرے گھر بھی آ سکتی ہے خدا نخواستہ. تو اگر ہم نے اس میں ٹرانسپیرنسی, میرٹ اور جو بھی آپ کا جو کرائٹیریا ہے اس کو اگر ہم نے وائلیٹ کیا, چاہے وہ سپاہی کی بھرتی ہو یا ایک افسر کی بھرتی ہو, تو پھر قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی. میں نے دوبارہ سسٹم کو دوبارہ ریسٹور کیا ہے, ٹریننگ کے اوپر پورا توجہ دے رہے ہیں, اور احساس ذمہ داری کو ہم ان کو پوری طرح دوبارہ یقینی بنا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم نے جو لوگ سپاہی افسر اپنی فرض میں شہادت کا جام نوش کرتا ہے, ان کی ہم نے جو پیکج ہے ان کی لواحقین کے لیے 3 لاکھ سے 20 لاکھ روپے کر دیا ہے. ابھی میں پرسوں ایک فیملی کو جس کے ایک انسپیکٹر ان کا خاوند تھا, اس فیملی کا, وہ اپنے فرض کی ادائیگی میں وہ شہید ہو گیا. میں نے اس کی فیملی کو, ان کے بچوں کو ہمیشہ کے لیے تعلیم مفت کرنے کا ہم نے پلان آرڈر کر دیا. 20 لاکھ روپے کیش دیا اور ساتھ ایک گھر دیا فری آف کاسٹ. اور یہ پیکج بھی پیچھے یہ یقین کریں کہ ان شہیدوں کی جو لواحقین ان کے لیے کافی نہیں ہے, لیکن جتنی ہماری چادر ہے, وسائل ہیں, اس سے ہم بڑھ کر رہے ہیں. اور اب ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جہاں سے بلکہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اس میں آئی جی پولیس ہیں, ہوم سیکرٹری ہیں, کچھ ہمارے الیکٹڈ ممبرز ہیں. اب وہ یہ میں نے ان کو ٹاسک دیا ہے کہ وہ جہاں پر بہترین تھانہ کام کرے گا, بہترین تھانہ دار, بہترین ڈی ایس پی, سپاہی, اے ایس آئی اور حوال, یہ جتنے بھی ٹیئرز ہیں, جہاں ہم وہ ایک کرائٹیریا بنا رہے ہیں جہاں پر اچھا کام کریں گے, نہ صرف ہم ان کو مالی, ہم ان کی معاونت کریں گے, ان کی پبلک کامنڈیشن کریں گے, پبلک ان کی تعریف کریں گے, ان کو پروموشن دیں گے, تاکہ قوم کے سامنے وہ ہیروز بن کے آئیں, جہاں پر وہ صحیح عوام کے خادم اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے وہ جانیں لڑا دیں. وی ول سیلوٹ دم. اور ان کے لیے ہم یہ پیکج لے کے آ رہے ہیں تاکہ یہ ایک کیرٹ ہے. سو اسٹک اینڈ کیرٹ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور ٹریننگ دے رہے ہیں. اور جو پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ بالکل اس میں دیر از نو انفلوئنس ایٹ آل اینڈ دیر از نو ٹالرنس فار اینی کائنڈ آف نیگلیجنس. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ حالات بتدریج بہتر ہو رہے ہیں انشاءاللہ. پاکستان میں ایک اور جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ میرٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی بامبنگز ہوئی, پھر ہندوستان میں بھی دیکھا یہ ایکٹس آف ٹیررزم. آپ ممبئی بامبنگز پہ اور جو ہمارے ایریاز میں جو ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ ہیں, آپ ان کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ ممبئی بامبنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے. ہم نے اس کو
شدید الفاظ میں کنڈم کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے, پریزیڈنٹ نے, میاں نواز شریف نے اور دوسری تمام جو ذی شعور لوگ ہیں پارٹیز نے. اور ہم نے ہندوستان کو یہ کہا ہے کہ پاکستان خود وکٹم ہے آل کائنڈ آف ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم. تو ہم اس یعنی ایک نحوست کو اور سٹگما کو پاکستان کے چہرے سے ہمیشہ کے لیے اپنا دھونا چاہتے ہیں. تو اس لیے ہم تو خود چاہیں گے کہ ان کے ساتھ پوری طرح کوآپریٹ کریں تاکہ آئندہ ایسا روح فرسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے, اس کی پیش بندی کی جائے. اور اس کے لیے ہم نے ہندوستان کو کھلی پیشکش کی ہے کہ ہم کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں قانون کے اور اپنے جو ہمارا جو آئین ہے اس کے دائرے میں رہ کر, اور کہا کہ ہمیں وہ ٹھوس شواہد پیش کریں. اگر وہ ان کا یہ الزام ہے کہ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان تو اس میں ملوث نہیں ہے, اور اسی حوالے سے ہم پنجاب میں ہم جو سیکورٹی ایسپیکٹ کو دیکھ کر تمام جو فارن نیشنلز ہیں ان کو ہم نے سیکورٹی کور دے رکھا ہے. جو امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پر ہم نے ان کو وی آر مانیٹرنگ دیم. اور اس طریقے سے ہماری جو ایلیٹ اسکول ہیں وہاں پر ہم اپنے جو لوگ ان کو ٹرین کر رہے ہیں تاکہ وہ کرائم کو فائٹ کریں, لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے تھانوں کو ہم ان کی حالت بدلنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. سو اٹس اے میگا چیلنج اینڈ دس چیلنج انشاءاللہ از گوئنگ ٹو میٹ through rent of hard work and honest purpose. اتنا کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ اخباروں میں, نیوز پیپرز میں, ٹیلی ویژنس میں کافی چیزیں ایسی بڑی کانٹرڈکٹنگ اینڈ کنفلکٹنگ اسٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ جہاں کہ آپ کی گورنمنٹ کو کافی انڈرمائن کیا جاتا ہے. اس پہ آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ مثلاً جو گورنمنٹ جو فنکشنز ہیں, جی ہاں بالکل, مگر میں ان کا نوٹس نہیں لیتا. وہ وقت کا ضیاع ہے. وہ اگر ایک ارسپانسبل کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو میں اس کا نوٹس نہیں لیتا. مجھے وہ ٹائم جو ہے اپنی قوم کی حالت سنوارنے کے لیے استعمال کرنا ہے, نہ کہ میں ایسے بے تکے بیانات کا میں جواب دوں. چند خط لکھے گئے تھے, میں نے اس کا جو آئین کے تحت اور قانون کے تحت میں نے ان کو جواب ان کا دیا ہے. میں نے ان خطوط کا امید کرنی چاہیے کہ گڈ سینس ول پریویل اپان آل دوز who are stakeholders and are responsible for shaping the fate of this country, and I hope that we will not waste our time once again. ایک اور جو چیز ہے کہ کافی رومرز ہیں کہ کئی کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت کو 2 مہینے دیتے ہیں, کوئی 3 مہینے دیتا ہے, لیکن اوور آل اس طرح کی تو رومرز ہم سنتے رہتے ہیں. لیکن آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ پاکستان اوور آل کس مرحلے سے جا رہا ہے اور یہ نکلے گا باہر کے نہیں سے؟ پاکستان کے عوام نے 18 فروری کو ایک مینڈیٹ دیا مشرف حکومت اور ان کے حواریوں کے خلاف, اور ان کو شکست فاش دی. اور یہ مینڈیٹ دیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو کہ وہ مل کر وہ حکومت بنا کر عوام کی خدمت کریں. پنجاب میں ایک کلیئر کٹ میجورٹی مسلم لیگ نون کے پاس لارجسٹ اپنا پارٹی ہے پنجاب کے اندر, اور ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر وہاں پر کولیشن گورنمنٹ بنائی, سینٹر میں بنائی تھی. بدقسمتی سے بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر, جس کا کہ آپ کو اچھی طرح علم ہے, وہ ہمارا ایک سٹینڈ تھا, ایک موقف تھا, اس کی بنا پر ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی تھی. بدقسمتی سے وہ معاملات چونکہ آگے نہ بڑھے, ہمیں وہاں سے کابینہ سے باہر نکلنا پڑا. اس کے باوجود بھی آپ کی یہ جو سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ میاں نواز شریف نے انتہائی تدبر, دانش مندی اور سیاسی فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم قطعاً اس سسٹم کو گرانا نہیں چاہتے, پیپلز پارٹی کو, گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے, اور اسمبلی میں ہم اپوزیشن میں ہیں, ہم نیشنل اسمبلی میں ہم وہاں پر جو آئین اور قانون کے مطابق اپنی بات کریں گے, قوم کے جو ایشوز ہیں ان کو اجاگر کریں گے, لیکن سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کریں گے. یہ ہمارا موقف ہے, یہ ہماری پالیسی ہے. امید کی جانی چاہیے کہ پیپلز پارٹی کا بھی یہی نظریہ ہوگا, کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک فریق نے اس سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کیا تو پھر ایک ایسی انسٹیبلٹی آئے گی, ایسی ایک ہلچل مچے گی, اور ایک پکار ہوگی کہ پھر وہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا کہ اس کو کنٹرول کر سکیں. اس کے بے پناہ اس کے نتائج قوم کو بھگتنے پڑیں گے. لہٰذا لیٹ us hope کہ good sense will prevail upon and we will show to the nation that we have learned our lesson from the past.
जब आप कहते हैं कि lessons from the past, there are two major political parties in Pakistan, People's Party and Muslim League. Muslim League के factions बढ़े हैं. Do you feel कि it is time कि the leagues united or not? बिल्कुल, एब्सोल्युटली. वो तो मियाँ साहब ने भी कहा है कि मुस्लिम लीग के इत्तेहाद में हमें कोई एतराज़ नहीं है और इस कोशिश को आगे बढ़ना चाहिए. तो रुकावट क्या है, आप मिल के बात क्यों नहीं करते? ये मैं निटी-ग्रिटी में तो इसको नहीं जा सकता. मां इस बात के कि जिन लोगों ने आमरीत का साथ दिया वो कम से कम कौम के सामने पेश हों, कौम से माजरत करें, माफ़ी मांगे कि हमने आमरीत का साथ दिया और आइंदा इस तरह की बात नहीं होगी. और इसमें कोई किसी की कोई पर्सनल जो वैनिटी या डिग्निटी में जरूर नहीं होगी, बल्कि वो ये बात करके अपना कौम के सामने अपना कद बढ़ाएंगे कि हाँ इनमें इतना ज़र्फ और इतनी अखलाकी जरूरत है कि एक गलती उन्होंने की 8 साल, अब उसका बाकायदा वो उसकी तलाफी कर रहे हैं और कौम से वादा कर रहे हैं कि आइंदा इस तरह की गलती नहीं होगी. तो डैट वुड क्रिएट एन एनवायरनमेंट, अ स्पेस, टू मूव थिंग्स फॉरवर्ड. पाकिस्तान IMF के अब के शिकंजे में आ गया है. How do you think it will get out, or will it ever get out or not? Beggars can't be choosers. और बदकिस्मती से ये जो IMF का जो टीका है वो हमें लेना पड़ा, ये मजबूरी थी. और इससे जो सख्तियाँ आएंगी, मैं बड़ी आम फहम ज़ुबान में बात कर रहा हूँ, माशी जो सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी वो करनी पड़ेंगी अशराफिया को, यानी एलिटिस्ट क्लास को, जिनमें मैं भी हूँ. हुकूमत के तमाम कलपुर्जे, हुकूमती एहलकार, उमरा, वेल टू डू पीपल, जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है पीछे आम इंसानों की, वो तो बेचारा आज भी एक वक्त की रोटी को दिन रात कमाने के लिए वो अपने आप को उसने झोंका हुआ है. खून पसीने की कमाई से बड़ी मुश्किल से वो रोटी पूरी करता है, अपना दाल रोटी खाता है. बच्चों की उसके तालीम के पैसे उसके पास पूरे नहीं होते, इलाज के इंतज़ाम उसके पास नहीं होता, घर का किराया नहीं होता. उसको तो कोई गरज नहीं पीछे कि IMF का पैकेज है या ग्रांट्स आ रही हैं या अपना शिमाली सरहदों में हम बाहर की डिक्टेशन लेकर अपने मासूमों का कत्ल करके पैसे बाहर से आ रहे हैं, एड्स आ रही हैं, डॉलर आए ना आए, उसको तो कोई उसकी सेहत पे असर नहीं पड़ता. उसकी तो ज़िंदगी उसी तरह 60 साल से चल रही है. लिहाजा वो सख्तियाँ बर्दाश्त करता है, करता रहेगा और आज भी करेगा. ये चैलेंज, ये इम्तिहान, ये अशराफिया के लिए है. वो दैट 10% ऑफ द सोसाइटी, अगर वो इस चैलेंज में कामयाब होंगे, ऑस्टेरिटी को अपनाएंगे, सादगी अपनाएंगे, फैट कट करेंगे, रिसोर्सेज जनरेट करेंगे, जो कशकोल जो है जिसको हम बेगिंग बोल कहते हैं उसको अपना तोड़ देंगे और अपने यानी जोरे बाजू पर और अपने अजान से काम लेकर वो कौमी पैदावार बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, इंपोर्ट्स को चेक करेंगे, अयाशियाँ कम करेंगे, अखराजात में कमी करेंगे, तो फिर तो ये IMF का पैकेज जो है बामानी हो सकता है. अगर ये लवाजमात जो मैंने अभी आपको गिनवाई हैं, इफ दे आर नॉट देयर, then this IMF package will again create huge difficulties. आपने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया है कि डिक्टेशन क्या अब भी हम बाहर से ले रहे हैं या नहीं? बिल्कुल एक हद तक ले रहे हैं, मुझे ये कहना पड़ेगा. और अगर कौम इकट्ठी हो जाए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हम इकट्ठे हो जाए, जो कि हमने लंदन में यहाँ पर दस्तखत किए थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, आप भी उसके गवाह हैं, आपके सामने वो साइन हुआ था यहीं से आधे मील के फासले पर. याद है नहीं याद है आपको? 2006 में उसके ऊपर साइन कर लें. अपना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको एस्टेब्लिश के जरिए हो जाएगी, आइन की जो बालादस्ती हो जाएगी, जमहूरियत को तकवीत मिलेगी, दोनों पार्टियां मजबूती से और करीब आ जाएंगी. तो फिर हर किस्म की डिक्टेशन देने के लिए कौम में इतना एतमाद और ताकत होगी कि वो आंखें बंद कर हर चीज़ नहीं मानेगी, बल्कि आंखें और कान खोल कर वो फैसले करेंगी कौमी मफाद में, मुल्क के अपने मफाद. आज आप प्रेसिडेंट ओबामा इलेक्ट को कैसे देखते हैं? क्योंकि बड़े एक्सपेक्टेशंस थे कि शायद इनका एक स्टांस दूसरा हो, लेकिन ये तो कुछ सख्त नजर आ रहे हैं. अभी तो शुरुआत हैं, अभी हुकूमत उन्होंने जनवरी को संभालनी है,
تو there is always a gap between the slip between the cup and the lip. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سننے میں آ رہا ہے یا دیکھنے میں آ رہا ہے اخباروں میں پڑھنے میں، تو ممکن جب وہ پاور سنبھالیں گے تو شاید ان کا یہ جو سٹینڈ ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے اور وہ حقائق ان کے سامنے آ جائیں، اور ان حقائق کی روشنی میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر فیصلے کر سکیں گے، جو کہ پریزیڈنٹ بش کو ان کو یہ ویژن نہیں تھی، ان کو یہ توفیق نہیں تھی کہ وہ حقائق دیکھ سکیں. وہ ٹنل ویژن، اور اسی وجہ سے وہ دلدل میں پھنس گئے عراق میں اور افغانستان میں، اور مشرف ان کا حواری تھا اور مشرف نے ان کی ڈکٹیشن قبول کی. امید کرنی چاہیے کہ نئی حکومت جب آئے گی تو وہ بہتر طور پر اپنی صلاحیت دکھائے گی، اور جو ہمارا خطہ ہے اس حوالے سے وہ they will engage with Pakistan, engage with all stakeholders and take decision, which would not hurt again the dignity and honor of any independent state like Pakistan. آپ کیا کہیں گے کہ آج پریزیڈنٹ مشرف فارمر پریزیڈنٹ کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی ہے، آپ کو بھی کرتے تھے جب آپ پاور میں نہیں ہیں، لیکن سوال اٹھتا ہے کہ کیا آج پاکستان بہتر ہے پریزیڈنٹ مشرف کے بغیر؟ پیچھے یعنی کچھ تو فرق ہے نا. یعنی کیا یہ فرق نہیں ہے کہ آئی ایم ایف میں چلے گئے؟ نہیں کیا آئی ایم ایف میں گئے ہیں؟ مجھے آپ نے سوال کیا، اب جواب مجھے دینے دیجیے گا. کیا یہ جو وار اینڈ ٹیرر ہے اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کے نتیجے میں ایک پارلیمنٹ کمیٹی بنی کہ نہیں بنی؟ کیا مشرف کے 5 سالوں میں یہ کچھ سوچ سکتا تھا؟ انہوں نے تو ایک وردی والے صدر کے حق میں قرارداد پاس کر دی. دنیا میں کہیں جس کا کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. انہوں نے وردی کے حق میں، وہ وردی کے ہوتے ہوئے اس پارلیمنٹ نے صدر کو ووٹ دے دیا کیونکہ ڈنڈا اس کے پاس تھا. کم از کم یہ چیز تو آج نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ 70ویں ترمیم ختم نہیں ہوئی، جو چارٹ آف ڈیموکریسی جس کا بڑا واضح انداز میں کمٹمنٹ کی گئی ہے. میں مانتا ہوں کہ 58(2) کا بھی خاتمہ نہیں ہوا، کمزوری ہے. میں مانتا ہوں کہ ججز کو بحال نہیں کیا گیا. میں مانتا ہوں کہ ججز کی اپائنٹمنٹ کا جو طریقہ تجویز کیا گیا ہے چارٹ آف ڈیموکریسی میں ابھی تک اس کو نہیں اپنایا گیا. یہ باتیں بالکل یہ بہت بڑی ہمارے فیلئرز ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں یہ تو اچیومنٹ ہے نا کہ کم سے کم پارلیمنٹ آج ربر اسٹیمپ نہیں ہے. پارلیمنٹ جو آج یعنی کسی کہنے پر وہ اپنا مہر ثبت نہیں کرتی، چاہے وہ کتنا ہی غلط کام کیوں نہ ہو. یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ اپنا لکھ کر نہیں دے گی کہ جناب ججوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بالکل ٹھیک ہوا. تو یہ فرق ہے، یہ چینج ہے، یہ تبدیلی ہے. اور آئی ایم ایف کا جو انجیکشن ہمیں کڑوی گولی کھانی پڑی، اس کا آپ سارا ذمہ آپ موجودہ حکومت کو قرار نہیں دے سکتے. دیکھیے کہ تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، اپنا انسٹیبلٹی تھی. محترمہ بینظیر بھٹو کا اپنا وہ شہید ہو گئیں. پھر ایک الیکشن کے نتیجے میں جو کہ نتائج جو مشرف کو مطلوب تھے وہ نہ مل سکے، اور ایک بالکل ہر چیز جو ہے وہ طے والا ہو گئی. اور اس کے بعد پھر یہ چونکہ یہ جو چیزیں میں نے ابھی گنوائی ہیں ان کے اوپر فیصلے نہ ہو سکے تو اکانومی جو ہوتی ہے انڈر پریشر رہی. اگر یہ فیصلے ہو جاتے، 7ویں ترمیم ختم ہو جاتی اور سارے معاملات ٹھیک طریقے سے چلتے تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہتر ہوتے. تو یہ سارا مل کر مجموعہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے. پھر اب جو فائنینشیل سونامی آیا ہے پوری دنیا میں، اس کی وجہ سے بھی اکانومی پریشر میں آئی ہے. تو یہ مختلف فیکٹرز کی وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال ہوئی ہے. لیکن اب تو آئی ایم ایف کا ہم نے کمبل دوبارہ اوڑھ لیا ہے. اب ہے اصل میں اس چیلنج سے نپٹنا. کیا اس چیلنج سے ہم نبرد آزما ہو سکیں گے؟ یہ ہے سوال جو کہ اٹ از اسٹل ٹو بی آنسرڈ اینڈ وہ کیا کہتے ہیں، وہ جوری اسٹل آؤٹ. 27 دسمبر کو محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کو آپ کیا کہیں گے کہ مسلم لیگ ایز اے ہول اپنا خراج تحسین کیسے پیش کرے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ڈیفینیٹلی ایک پاپولر لیڈر تھی، بڑی سمجھدار لیڈر تھی. ان کو اپنے یعنی اس لحاظ سے خراج تحسین پیش کرنا چاہے گی کہ ہم ان کی سائن کردہ دستاویز چارٹ آف ڈیموکریسی
اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو پیپلز پارٹی میں پوری طرح ہم ان کو گزارش کریں گے کہ اگر محترمہ کا جو خون اس کا ہم نے حساب لینا ہے، اور ان کی جو خون انہوں نے اپنی قوم کے لیے دیا ہے، سیکریفائس کی ہے، اس کا قوم کو، پاکستان کو اس کا فائدہ پہنچانا ہے، تو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر ہم بغیر وقت ضائع کے لیے عمل پیرا ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا خراج تحسین بے نظیر کی روح کو اور اس کی شہادت کو نہیں پہنچے. اس وقت آپ تین ایسی کون سی میں کہوں گا کہ پرائیورٹیز ہیں جو کہ اس وقت آپ کے پاس ہیں، جو کہ منسٹر آپ اس پہ عمل کریں گے، کام کریں گے اور پنجاب کی بہتری کریں گے؟ سب سے پہلے انصاف، انڈیپینڈنٹ اینڈ فیئرلیسلی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، جو کہ بغیر کسی امتیاز کے کوئی کالا ہے، گورا ہے، کوئی پولیس افسر ہے، کوئی بزنس مین ہے، یا کوئی تانگا مان ہے، یا کوئی ریڑھی بان ہے، یا صدر پاکستان ہے، یا وزیر اعلیٰ، یا گورنر، یا پرائم منسٹر، اس کے بلا امتیاز فیصلے کرے. اور اس طرح نہیں جس طرح چیف جسٹس جو ڈوگر صاحب جو ہیں، جو اپنی ذات کے لیے انہوں نے پوری اپنا عدلیہ کو داؤ پہ لگا دیا، جو کہ پہلے ہی اٹ از اے چیکرڈ ہسٹری، اور عدلیہ اور پارلیمنٹ کا ایک تصادم ہونے جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ ان کی صاحبزادی اور بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. ہمیں بہت احترام ان کی بیٹی کا، لیکن انہوں نے اپنی ان کا ذاتی فعل ہے. اور جو جج اپنے اس ذاتی ٹیسٹ میں پورا نہیں اتر سکتا، کہ اس سے قوم تو کو کرے گی کہ جناب وہ قتلوں کے اور کے فیصلے کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، نمبر 2 تعلیم کو ہم عام کریں، اور تیسرا لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کریں. چارج تو جسٹس افتخار پہ بھی لگا تھا ان کے بیٹے پہ کہ اپنے بیٹے کی وہ پروموشنز کرانا چاہتے تھے. جی نہیں، وہ تو وہ چارج جو لگے وہ سب پیش ہوئے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے. انہوں نے فیصلہ ان کا تھا، انہوں نے ان کو اپنا ایگزامینیٹڈ ہم. اگر ان کے سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ چارج ہے، یہ بے بنیاد ہے، تو شوڈ گو. وائی ناٹ سیک جسٹس اور اسٹیپ ڈاؤن. یعنی آپ بتائیے کہ پارلیمنٹ کو پورا اختیار ہے کہ وہ اپنے کوئی بھی جو ایشو ہے وہ اپنے ڈیبیٹ کرے، اس کے اوپر اپنا فیصلہ صادر کرے. کسی کو عدالت کو اختیار نہیں کہ اس کے اوپر قدغن لگائے یا اسٹے آرڈر دے. یہ ایک دس از یو آر موونگ ٹورڈز اے کنفرنٹیشن بٹوین legislation and judiciary just for one individual's personal interest. And what will you be saying to the people of Punjab and Pakistan right now who are watching you? What message do you have? تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. یہ تھے شہباز شریف، اور آپ نے ان کے ویو پوائنٹ سنے. پھر اس کے بعد آج دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. یہ نہ آپ کا کام ہے نہ میرا کام ہے، یہ کورٹس کا کام ہے. لیٹ دا کورٹس ڈیسائڈ وٹ ایور اٹ از، بٹ اٹ ہیز ٹو بی جسٹس. نو میٹر واٹ اٹ از، اٹ ہیز ٹو بی جسٹس پیریڈ. کیونکہ کوئی بھی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کسی کو ایک ٹارگٹ بنا لیں، یا کسی کو ایک ایسا ایک چیز آپ کر دیں کہ آپ اس کو کہہ دیں گلٹی، نو، لیٹ دا ٹرائلز بی فیئر اینڈ لیٹ اٹ ہیپن. گلٹی ہے بھیج دیں جیل میں، نہیں ہے بٹ ڈونٹ ڈو اٹ دین. لک آفٹر یور سیلف، لک آفٹر دا انٹرسٹ آف پاکستان. خدا حافظ.